अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट जहांज़ेब elan.com से पाकिस्तान रियल एस्टेट शो में। आज हमारे साथ मौजूद हैं रियल एस्टेट सेक्टर की एक बड़ी ज़बरदस्त पर्सनैलिटी जो कि पिछले 20 साल से रियल एस्टेट सेक्टर को सर्व कर रहे हैं। इनका ओवरऑल एक्सपीरियंस जो पूरे लाहौर में है, इसके अलावा इंटरनेशनल मार्केट में इन्होंने बहुत अच्छी तरह सर्व किया है। हमारे साथ इस टाइम सेट पे मौजूद हैं वसीम खान साहब। इनके साथ हम जानेंगे इन सारी चीज़ों के बारे में। अस्सलाम वालेकुम वसीम साहब, क्या हाल है आपका, कैसे हैं आप? शुक्र जहाज़ेब, आप सुनाए ठीक ठाक हैं जी? हम फाइन अल्हम्दुलिल्लाह जी। आपसे हम लोगों ने आज जो जानना है वो पाकिस्तान में जो रियल एस्टेट सेक्टर था, उस सेक्टर में स्पेशली जो लाहौर है एक बिज़नेस हब है लोगों के लिए, एक बिज़नेस अपॉर्चुनिटी है। यहाँ पे लोग आके अपने कारोबार करते हैं। इसी तरह से रियल एस्टेट सेक्टर के लिए एक बहुत बड़ी मार्केट है। लोगों का एक विज़न है, एक ख्वाब है, एक उनकी उम्मीद होती है कि वो लाहौर में अपना एक घर बना सकें। तो इस कॉन्टेक्स्ट में मैं आपसे जानना चाहूँगा कि पिछले 5 सालों में जो लाहौर में रियल एस्टेट सेक्टर में चेंजेस आई, इंफ्रास्ट्रक्चर में चेंजेस आई, तो उन चेंजेस में हमारे जो सेक्टर को, रियल एस्टेट सेक्टर को मुश्किलात का सामना करना पड़ा है, उसके बारे में थोड़ा सा गाइड कीजिएगा मैं। जहाज़ेब, जिस तरह आपने कहा, लाहौर एक पाकिस्तान में जब हम बात करते हैं तो वी टॉक अबाउट KLI, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद। तो कराची के बाद लाहौर जो है वो मतलब दैट इज़ द मोस्ट वांटेड डेस्टिनेशन फॉर द पीपल ऑफ स्पेशली पंजाब एंड अदर पीपल्स फ्रॉम पाकिस्तान। तो इसमें जब हम बात करते हैं लास्ट 5 सालों की, तो उसमें आप ये देखें कि इसमें दोनों एस्पेक्ट्स चल रहे थे। इसमें डेवलपमेंट्स भी हो रही थी, लेकिन उसके साथ कुछ कंडीशंस ऐसी भी थी, चैलेंजेस भी थे, जिसका भी हम बाद में तज़किरा करेंगे। हम पहले बात करते हैं लाहौर के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के हवाले से। तो हम ये देखेंगे कि पिछले 5 सालों में लाहौर के इंफ्रास्ट्रक्चर में काफ़ी सारी चेंजेस आई, जिसमें से आप देख सकते हैं कि मेट्रो बस सर्विसेज हैं, उसके बाद अंडरपासेस बनाए गए, सिग्नल फ्री कॉरिडोर्स लाहौर में बनाए गए, उसके बाद ऑरेंज लाइन का एक जो है एक मेगा प्रोजेक्ट था जो लाहौर में बनाया गया। अब इससे क्या हुआ कि इससे ओवरऑल लाहौर के इंफ्रास्ट्रक्चर में एक बेटरमेंट आ रही थी। तो ये लोगों को अट्रैक्ट कर रहा था कि लोग लाहौर में आए। एक तरफ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रही थी और उसके इंक्रीज़ इन डिमांड जो हो रही थी, उसकी वजह से काफ़ी सारे इसमें आप देखेंगे कि जो प्रोजेक्ट्स हैं वो भी हम जब बात करते हैं रियल एस्टेट के प्रोजेक्ट्स हैं, जिसमें हाउसिंग के हैं, जिसमें मतलब प्लॉट्स के प्रोजेक्ट्स हैं, वो काफ़ी सारे मार्केट में हैं। उसमें फिर कुछ नए जो एरियाज़ हैं लाहौर में, हम स्पेशल देखेंगे। पहले ऐसे एरियाज़ थे लाहौर में जहाँ पे पहले कोई ऐसे प्रोजेक्ट्स नहीं थे, वो उन एरियाज़ में काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स हैं। नई पॉकेट्स जो हैं, नए क्लस्टर्स जो हैं, वो आप देखेंगे कि लाहौर की मार्केट में वहाँ पे प्रोजेक्ट्स किए गए। फॉर एग्ज़ाम्पल, जिस तरह हम एग्ज़ाम्पल लें तो एक पॉकेट जो हमारी है, अगर हम GT रोड वाली साइड पे देखें या हम जड़ावाला शर्कपुर रोड के ऊपर बात करें, तो हम लोगों ने वहाँ पे प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए, जिसमें से ज़्यादातर तो प्राइवेट ही थे। जिस तरह भी हम बात कर रहे थे शर्कपुर रोड की, वहाँ पे आप देखेंगे तो काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स हैं। अगर आप उनका स्केल देखें तो आप उनको मेगा प्रोजेक्ट्स जो है कंसीडर कर सकते हैं। और वहाँ पे लोगों ने काफ़ी सारी बाइंग की है, वहाँ पे कॉलोनाइजेशन हो रही है। तो और अभी वहाँ पे नए नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, जिसमें आप एग्जांपल देख लें। रिसेंटली अलनूर ऑर्चर्ड है, उससे पहले अलजलील गार्डन है, उसके बाद लाहौर मोटरवे सिटी है, उसी साइड पे ही है। ओमेगा रेजिडेंशिया है, रहमान गार्डन जो है उस एरिया का सबसे बड़ा जो है प्रोजेक्ट है। और भी मतलब छोटे और बड़े मीडियम स्केल्स के काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स हैं। तो अब ये अगर हम पिछले थोड़ा सा डीप एनालिसिस करें तो हम ये देखेंगे कि पिछले 5 साल थोड़े से ना इसमें इकोनॉमिक टर्बुलेंस भी थी। मसलन अगर आप देखें तो हमारे 2014 से तकरीबन 2014, 2015, 2016 जो हमारा जो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट था, दैट वाज नॉट मोर देन 4.1 and 2%। तो ये 2017 और 18 में जाके जो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ है वो थोड़ी सी बेहतर हुई। और उसमें अगर आप ये देखें तो इसकी वजह से क्या हो रहा था, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कि हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट था वो अगर आप देखें तो वो तकरीबन कोई 7 से 8 गुना 2018 तक बढ़ गया। एक बड़ा इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट जिसको मैं हाईलाइट करना चाहूँगा इस फोरम पे, वो ये है कि
آپ جسے کہتے ہیں کہ جی بہت اچھی پلانڈ پروجیکٹس جو ہے نا ان کی لاہور میں کمی رہی ہے. کافی سارے ہیں میگا پروجیکٹس ہیں, DHA, بحریہ, اور اس کے بعد مطلب ابھی اور بھی آ رہے ہیں پروجیکٹس ہیں. لیکن اگر آپ یہ دیکھیں تو آپ تھوڑا سا اگر نظر دوڑائیں لاہور کے اسپیشلی وہ جو کہ ڈیولپنگ ایریاز ہیں وہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ کافی سارے پرائیویٹ ڈیولپرز اینڈ بلڈرز نے وہاں پہ چھوٹی چھوٹی پاکٹس کو ایک کنسرنڈ جو ہماری اتھارٹیز ہیں ان سے اپروول لیے بغیر انہوں نے ڈیولپمنٹ کی, اور ان کا جو انہوں نے وہاں پہ جو ڈیولپمنٹ کی اور جو انہوں نے وہاں پہ فیسلٹیز دیں وہ ہماری ریکوائرمنٹ کے حساب سے نہیں تھی. ہمارے جو اسٹینڈرڈز ہیں یا جو ہماری لیگل ریکوائرمنٹس ہیں ان کو پورا نہیں کیا. تو مطلب اس سے کیا ہوا, تھوڑا سا آپ کہہ سکتے ہیں کہ سلم ٹائپ جو ہے نا, سلمز بھی جو ہے نا انہی اس دوران جو ہے نا وہ مطلب ہے کہ مارکیٹ میں آئے ہیں. تو اس پہ یہ چاہیے تو یہ تھا کہ ہمارے جو ایک تو دیکھیں یہ 2 وے پروسیس ہے. ایک تو جو ہمارا بلڈر ہے یا ڈیولپر ہے وہ جو چیز مارکیٹ میں آفر کر رہا ہے, ایک تو خود اس کا اپنا ویژن ایسا ہونا چاہیے کہ وہ مارکیٹ میں ایک سٹینڈرڈ کی چیز آفر کرے. ایک پروڈکٹ جو ہے جو لیونگ وہ آفر کر رہا ہے, جو ایک لائف سٹائل آفر کر رہا ہے وہ اچھی ہونی چاہیے, کیپنگ ود ان نارمل بجٹ, کیونکہ بجٹ کانسٹینٹ بھی تو ہے نا جی, وہ بھی دیکھنا ہے. تو لیکن یہ دوسرا یہ تھا کہ ہمارے جو ادارے ہیں ان کو چاہیے تھا کہ وہ تھوڑا سا اس کے اوپر نظر رکھتے کہ اس کے اوپر جو کنٹرول کرتے. کنٹرول میکانزم تھوڑا سا لوز رہا ہے, اگرچہ پچھلے آپ دیکھیں گے کہ دو ایک سال سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کافی سارا انہوں نے اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی ہے, جو کہ ان دا لانگ رن اگر آپ دیکھیں تو بہتر ہے. پراپرٹی کا جو بزنس ہے ڈیفینیٹلی بڑا اٹریکٹیو ہے, بڑا لوکریٹو ہے. اس میں مارجنز بہت اچھے ہیں, پروفٹس بہت اچھے ہیں. اور پھر اگر ہم تھوڑا سا 5 سال سے پیچھے کی طرف جائیں تو ہم اگر اف وی اسٹڈی دا لاسٹ ڈیکیڈ تو اس میں دیکھیں گے کہ پاکستان میں کوئی انڈسٹریلائزیشن تو ہو نہیں رہی تھی, پاور شارٹیج تھا. بالکل پاور شارٹیج کی وجہ سے آپ دیکھیں گے تو مطلب ہمارا جو پچھلا ڈیکیڈ ہے اس سے لے کر وہ انڈسٹری ہماری جو ہے وہ شٹ ڈاؤن کی طرف گئی. لوگوں کے پاس انویسٹمنٹ کے لیے کوئی ایسا سیکٹر تھا نہیں جہاں پہ وہ انویسٹمنٹ کر سکتے. اگر ہم ایگریکلچر کی بات کرتے ہیں تو وہاں پہ بھی دیکھیں کہ ہماری کیونکہ کارپوریٹ فارمنگ نہیں ہے اور اس میں بھی لوگوں کے پاس اتنی اپورچونیٹیز نہیں تھیں یا انہوں نے اس میں انویسٹ نہیں کیا. ریئل اسٹیٹ سیکٹر ایسا تھا کہ جو ہمارا ایک 2001 2002 سے 2008-10 کا پیریڈ تھا, اس میں کیونکہ بہت زیادہ بوم تھا, لوگوں نے اس میں بہت سارا ارن کیا, تو اس وجہ سے لوگوں نے بعد میں بھی ان کے بیک آف دا مائنڈ یہی چل رہا تھا کہ ہم ریئل اسٹیٹ میں انویسٹ کریں. تو اس میں انہوں نے انویسٹ تو کیا اس میں اس ڈیکیڈ میں, لیکن یہ ہے کہ اس کی وجہ سے کیا ہوا کہ چیزیں جو ہے نا وہ مطلب ایوالو بھی کر رہی تھیں اس میں کر رہی تھی, لیکن بہت زیادہ لوگ اس میں آنے کی وجہ سے جو اسٹینڈرڈ مینٹین جو ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہو پایا. تو اس میں آپ دیکھیں کہ وہ بہت زیادہ اس میں ڈیولپرز آنے کی وجہ سے جو کوالٹی کا کام کر رہے تھے ان کی تعداد کم تھی. تو اس میں ہم لاہور کی مارکیٹ میں ہم دیکھیں گے تو ہمارا ایک آپ اوور آل دیکھیں تو ایک مکس رجحان تھا. اس میں اگر آپ ایک مزے کی بات دیکھیں جس میں ہمیں بڑی امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ ڈالر ریٹ جو ہے وہ آپ نے دیکھا ہے کہ کافی اوپر چلا گیا. اس کی وجہ سے اگر ہم ایبسلیوٹ ٹرمز میں دیکھیں تو پراپرٹی ان دی شیپ آف پلاٹس یا گھروں کی قیمت اگر ہم انفلیشن کی ایڈجسٹمنٹ کر کے دیکھیں تو جو نیٹ امپیکٹ ہے وہ مائنس ہے. فار ایگزامپل ہم دیکھتے ہیں کہ ایک گھر جو ہے جو پہلے سے 10 ملین کا اویلیبل تھا, اب اگر وہ 11 یا 12 ملین پہ چلا گیا ہے, اپیرنٹلی یہ لگتا ہے کہ پرائسز بڑھ رہی ہیں, بٹ اگر ہم اس کو جب انفلیشن کی ایڈجسٹمنٹ کرتے ہیں تو نیٹ امپیکٹ جو ہے وہ تقریباً 3 to 4% جو ہے وہ مائنس میں ہے. تو انفلیشن کی ایڈجسٹمنٹ کے بعد وہ پرائسز جو ہے نا وہ پرائسز جس طریقے سے پہلے گرو کر رہی تھیں وہ اس طریقے سے گرو نہیں کی. اچھا, اس کا فائدہ کیا ہوا ہے؟ جو اینڈ یوزر ہیں وہ لوگ جو کہ گھر خریدنا چاہتے ہیں ان کو فائدہ ہوا ہے کہ پرائسز جو ان کی پہنچ سے باہر ہوتی جا رہی تھیں, ان کی ریچ سے باہر ہوتی جا رہی تھیں, وہ تھوڑا سا کنٹرول ہوئی ہیں. تو اگرچہ ابھی بھی پرائسز جو ہیں اگر آپ دیکھیں تو ہمارے یہاں پہ تھوڑا سا ہائی اینڈ پہ ہے, اگرچہ جب ہم کمپیئر کرتے ہیں کراچی یا اسلام آباد سے تو لاہور میں پرائسز کم ہیں, پرائسز آر آن دا لوور سائڈ. اور یہ ایک وجہ یہ بھی ہے جو ہماری اربن امیگریشن ہو رہی ہے.
وہ لوگ جو ہمارے چھوٹے اسٹیشن سے یا ہمارے ولیجز سے جو مائگریٹ ہو کے آ رہے ہیں یہاں پہ، اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ لاہور میں ان کو لیونگ جو ہے کمپیریٹیولی چیپر ہے ایز کمپیئر ٹو کراچی اینڈ اسلام آباد. تو گھر بنانا ابھی بھی ان کو جب ہم کمپیئر کرتے ہیں ان سٹیز کے ساتھ تو سستا ہے، بٹ جب ہم ان کی افورڈیبلٹی کو چیک کرتے ہیں، ڈسپوزیبل انکم کو چیک کرتے ہیں، تو پھر پرائسز تھوڑی سی ہائر سائڈ. وسیم صاحب بتائیے گا، پچھلے 5 سالوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جیسے آپ ریئل اسٹیٹ سے وابستہ ہیں، تو ریئل اسٹیٹ سیکٹر میں جو پراپرٹی سیکٹر ہے، ریئل اسٹیٹ سیکٹر ہے، اس کے اندر بہت زیادہ فلکچویشن ہے. ان کے بیسک جو ریزنز ہیں وہ کیا ہیں، اس کے بارے میں تھوڑا سا گائیڈ کریں. جیسے ابھی ہم ڈسکس کر رہے تھے، تھوڑا سا ہم نے اس کو پہلے بھی ڈسکس کیا ہے. اس میں دیکھیں، پہلی چیز آپ کی جو میکرو اکنامک کنڈیشنز تھیں وہ، اس کے بعد ہمارا آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو ہمارے جو ریلیونٹ لیجسلیشن تھی ریئل اسٹیٹ کے حوالے سے، اس کا بڑا کردار ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے 5-7 سالوں میں ریئل اسٹیٹ کے متعلق بڑی فریکوینٹ چینجز آئی ہیں، اس کے ٹیکسیشن کے حوالے سے، اس کی لیجسلیشن کے حوالے سے. تو اب ہو کیا رہا تھا کہ جس میں سے دیکھیں کیپٹل گین ٹیکس جو ہے، اٹ اسٹارٹیڈ آل فرام کیپٹل گین ٹیکس. اس کے بعد اس میں پھر ٹیکسز جو ہے وہ ایڈ ہوتے گئے، بڑھتے گئے. اور دیکھیں نارملی جس کو کہ اٹس ویری انفارچونیٹ، میں تو یہ کہوں گا کہ ہمارے جو یہاں پہ ریئل اسٹیٹ میں لوگ انویسٹ کرتے ہیں، اور اگر ہم بات کریں لاہور میں، تو وہ زیادہ تر وہ لوگ ہیں کہ جو کہ شارٹ ٹرم انویسٹمنٹ کر رہے ہوتے ہیں. اور آپ نے ایک امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جو انویسٹمنٹ جو پور ان ہو رہی ہے ریئل اسٹیٹ میں، وہ پلاٹس کی شکل میں ہو رہی ہے. اور آف کورس اسی وجہ سے ابھی جو ریسنٹ گورنمنٹ ہے وہ یہ چاہ رہی ہے کہ انسٹیڈ آف پلاٹس وی شوڈ پروموٹ کنسٹرکشن ایکٹیویٹی، کہ ہمیں کنسٹرکشن کی طرف جائیں. ایک تو ویلیو ایڈیشن ہو، الائڈ انڈسٹریز چلیں، اور اس کے علاوہ جو ہے امپلائمنٹ بھی کریٹ ہو. اب ہو کیا رہا تھا؟ ہو یہ رہا تھا جی کہ ٹریڈیشنلی آپ لاہور کی مارکیٹ کو اسٹڈی کریں یا باقی اوور آل پاکستان کی ریئل اسٹیٹ کی مارکیٹ کو اسٹڈی کریں، تو اس میں جو پیسہ جا رہا تھا، جو انویسٹمنٹ ہو رہی تھی، وہ ہو رہی تھی پلاٹس میں. اور اس میں وہ لوگ جو کہ اپنا بزنس کر رہے ہیں یا ان کا اپنا ایک جو سرپلس ان کے پاس جو انویسٹمنٹ تھی وہ اس میں آ رہی تھی. اور موسٹ امپورٹنٹ ہماری اوورسیز جو بہن بھائی ہیں وہ اس میں انویسٹمنٹ کر رہے تھے، کیونکہ انویسٹنگ ان ریئل اسٹیٹ از دا ایزیسٹ وے فار اوورسیز پاکستانیز. کیونکہ دیکھیں وہ باہر بیٹھے ہیں، وہ اپنے بزنسز کر رہے ہیں یا جابس کر رہے ہیں، وہ وہاں پہ ارن کر رہے ہیں، اور ان کے پاس سب سے سیکیور جو طریقہ ہے انویسٹمنٹ کا وہ تھا کہ وہ ریئل اسٹیٹ میں انویسٹمنٹ کر رہے ہیں. تو اب وہ اس میں انویسٹمنٹ کا کافی ساری انویسٹمنٹ آ رہی تھی. اب جب یہ چینجز آئیں تو وہ کافی سارے لوگ جو کہ اس میں شارٹ ٹرم انویسٹمنٹ کر رہے تھے، ان کے لیے اس میں اتنا مارجن نہیں رہا. ٹھیک ہے جی. تو اس وجہ سے کیا ہو رہا تھا کہ پھر وہ انہوں نے دے اسٹارٹیڈ ٹو لک آؤٹ فار سم ادر اپرچونیٹیز، سم ادر انویسٹمنٹ اپرچونیٹیز. انہوں نے یہ دیکھنا شروع کر دیا کہ کیونکہ جتنا وہ کما رہے تھے اتنا اس کا زیادہ تر پورشن ٹیکسز کی نظر ہو رہا تھا. تو اسی وجہ سے اس میں جو ہے نا وہ مطلب ہے کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ فلکچویشنز آئی ہیں. ہاں جی، الٹرنیٹ ویز. پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ پھر الیکشنز کا آپ کو پتہ ہے 2 سال پہلے الیکشنز تھے، تو آپ الیکشن کا سال آیا. 2019 ویسے ہی بڑا ٹائٹ جو ہے وہ گزرا ہے. تو جو پولیٹیکل کنڈیشنز، آپ کی اکنامک کنڈیشنز، آپ کی جو اوور آل اکنامک کنڈیشنز تھی، کیونکہ جس طرح میں ہم نے پہلے ڈسکس کیا کہ ہماری جو اوور آل اکنامک گروتھ تھی وہ کم تھی. اور اس کے بعد جو لیجسلیشن ہے، جو ٹیکسز کے حوالے سے یا لیگل جو اسپیکٹس تھے اس کے حوالے سے، یہ جو انسرٹینٹی تھی یا جو فریکوینٹ چینجز تھیں کہ لوگ ابھی ایڈجسٹ ہو رہے ہوتے تھے اس کے ساتھ، تو کوئی نئی چیز، ہاں نیا رول آ گیا، کوئی نئی چیز آ گئی. کیونکہ دیکھیں ہمارے کافی سارے جو لوگ ہیں جو اس کو سمجھنے میں بھی تھوڑا سا ٹائم لیتے ہیں، تو اس وجہ سے یہ ہے کہ فلکچویشن رہی ہے. لوگ ڈرتے بھی ہیں. ہاں جی، ڈیفینیٹلی اس میں آپ نے دیکھا ہے کہ ایک تھوڑا سا ڈیفینیٹلی بالکل آپ نے صحیح پوائنٹ آؤٹ کیا ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ پچھلے 1-1.5 سال میں جو ایک ایلیمنٹ تھا، ایلیمنٹ آف فیئر کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، اور جو ہمارے ریلیونٹ ادارے تھے اس کی طرف سے جو ایک یہ چیز سینٹیمنٹ جو کریٹ ہوا، اس کی وجہ سے بھی لوگوں نے اس میں کہ انویسٹمنٹ کو جو انہوں نے روک لی، کہ دے ور جسٹ ویٹنگ کہ لیٹ سی وٹ کمز آؤٹ، کیا ہوتا ہے، نئی صورتحال کیا بنتی ہے. تو وہ انویسٹمنٹ کافی کم رہی ہے
پچھلے اگر ہم دیکھیں تو اس میں کافی نشیب و فراز. وسیم صاحب سے اب ہم جانتے ہیں کہ لاہور میں جو بڑھتی ہوئی آبادی ہے, جو پاپولیشن یہاں پہ انکریز ہو رہی ہے, کیونکہ اس کو لاہور کو بولا جاتا ہے اٹ از لینڈ آف اپرچونیٹیز. لوگ یہاں پہ آتے ہیں, لاہور کی آؤٹ اسکرٹس ہیں وہاں سے لوگ یہاں پہ آ رہے ہیں اپنا جابس کے لیے, بزنسز کے لیے. اس کی وجہ سے ہماری آبادی بڑھ رہی ہے. آبادی بڑھ رہی ہے تو اس آبادی کے ساتھ ساتھ یہاں پہ اس کے مسائل بھی بڑھتے جا رہے ہیں. جو یہاں پہ لاہور شہر کے جو بیسک مسئلے ہیں وہ گرو ہوتے جا رہے ہیں. ان کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں کہ اس کو ہم لوگ کیسے کیٹر کر سکتے ہیں, کس طرح سے ان کا حل نکال سکتے ہیں, یا گورنمنٹ کو کون سے ایسے اسٹیپس لینے چاہیے جس کی وجہ سے مسئلے مسائل رکیں اور یہ تھوڑا سا جو سارا ملکی کنڈیشنز کے اوپر جو امپیکٹ آ رہا ہے لاہور میں, جو اس چیز کا امپیکٹ آ رہا ہے اس کو سلو ڈاؤن کیا جا سکے. جہاں سے دیکھیں اس میں ہمیں پہلے تو یہ دیکھنا ہوگا کہ پاپولیشن اتنی زیادہ کیوں بڑھ رہی ہے لاہور کی. دیکھیں ایز فار ایز اربن امیگریشن از کنسرنڈ, یہ تو ایک گلوبل فینومینا ہے, صرف لاہور میں نہیں ہے. اگر آپ اٹھا کے دیکھیں تو دنیا کے بے شمار شہر ہیں جہاں پہ اربنائزیشن ہو رہی ہے, لوگ اس میں شہروں میں جا رہے ہیں. اب لاہور کا ایشو یہ ہے کہ اس میں آپ دیکھیں ایک تو جو اس کی اپنی انڈیجنس پاپولیشن جو پہلے سے موجود ہے ڈیفینیٹلی وہ انکریز ہو رہی ہے, ملٹیپلائی ہو رہی ہے. پھر اربن امیگریشن ہو رہی ہے کہ جو لوگ ہمارے چھوٹے اسٹیشن سے یا باقی ایریا سے لاہور میں آ رہے ہیں. ڈیفینیٹلی دیکھیں جی اس کی جو وجہ ہے, وجوہات جب ہم دیکھتے ہیں تو اس میں 3-4 بیسک وجوہات ہیں. آپ کی پہلی وجہ جس کی وجہ سے لوگ آتے ہیں لاہور میں, جس طرح آپ نے خود کہا کہ لینڈ آف اپورچونیٹیز ہے لاہور, امپلائمنٹ کے لیے آتے ہیں. اس کے بعد بے شمار لوگ ہیں جو کہ ایجوکیشن ہے, ایجوکیشن کے لیے ہیلتھ سروسز ہیں, اور آپ کا جو لیونگ سٹینڈرڈ ہے. یہ آپ کے کچھ فیکٹرز ہیں, بیسک فیکٹرز ہیں جس کی وجہ سے لوگ اس میں آ رہے ہیں. تو اب اس میں گورنمنٹ کو یہ چاہیے تھا, اگر ہم گلوبلی اسٹڈی کریں اس کو تو دیکھیں اگر ہم ان ایشوز کو ایڈریس کر لیں گے تو جو انفلکس آف پاپولیشن ہے لاہور میں وہ اس کو آپ تھوڑا سا روک سکتے ہیں, اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں. اس کے لیے کیا کرنا ہے ہمیں اگر آپ دیکھیں یورپ میں دیکھیں انہوں نے کیا کیا ہے کہ انہوں نے ہر کوئی 200-300 کلومیٹرز کے بعد انڈسٹریل سٹیز بنائے ہیں. اور ایک اس کی وجہ کیا ہے کہ تاکہ لوگوں کو اپنے گھروں کے نزدیک روزگار مل سکے. ٹھیک ہے جی. پھر کیا کیا کہ انہوں نے مطلب اسٹینڈرڈائز جو ہے اپنا ہیلتھ سسٹم جو ہے نا وہ انٹروڈیوس کروایا ہے کہ یو ڈونٹ نیڈ ٹو ٹریول ٹو بگ سٹی فار ہیلتھ پرابلمس. آپ کو ہیلتھ کے لیے بڑے شہر جانے کی ضرورت نہیں ہے. اچھا, سملرلی ایجوکیشن سسٹم یہ ایک بہت بڑا کنسرن ہے, کیونکہ ابھی ایک ہم لاہور کی بات کر رہے ہیں, آپ اس کے بعد جو ہمارے جو سیکنڈ ٹیئر کی سٹیز ہیں اس میں بھی ایسا ہی ہو رہا ہے. آپ دیکھیں گے کہ لوگ چھوٹے اسٹیشن سے گاؤں سے وہ جا رہے ہیں باقی ان شہروں میں وہ بچوں کو پڑھانے کے لیے. تو اگر ہم اپنا ایجوکیشن جو سسٹم ہے اس کو اپ گریڈ کریں, ہم اپنے جو انڈسٹریلائزیشن ہے اس کو بہتر کریں, مطلب بٹ آئی سجیسٹ کہ ہمیں یہ چاہیے کہ ہم جو مختلف شہر جو ہے شہروں میں ہم انڈسٹریل جو ہے وہ سٹیز بنائیں. اور ابھی ایک ریسنٹ جو ہمارا سی پیک ہوا ہے اگرچہ اچھا انیشیٹو ہے, اس کی وجہ سے یہ ہے کہ کافی سارے لوگ ان کو لاہور ٹریول نہیں کرنا پڑے گا یا لاہور آنا نہیں پڑے گا اگر ان کو روزگار وہیں پہ اپنے نزدیک مل جائے گا. تو ڈیفینیٹلی وہ وہاں پہ اپنی اگر انڈسٹری میں کام کر رہے ہیں, امپلائمنٹ ان کے نزدیک ہے, تو وہ میرے خیال میں اپنا وہاں پہ شہر چھوڑ کے یہاں پہ آنا پسند نہیں کریں گے. اچھا, تو یہ اگر ہم ان کو ایڈریس کر لیں تو ڈیفینیٹلی ہم اس کو اس کی جو بڑھتی ہوئی آبادی ہے اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں. دنیا کے کئی شہروں میں ایسا بھی ہے کہ انہوں نے ایک لمٹ لگا دی ہے کہ اگر آپ جب شہر ایکسپینڈ ہو رہے ہوتے ہیں تو آپ انہوں نے وہ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ بیریکیڈ کر دیا ہے کہ اس کے آگے اس کو پھیلنے نہیں دے رہے. اور یہاں پہ ہمیں ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کہ انہوں نے کہا ہے کہ آپ نئے شہر آباد کریں, اور انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ آپ شہروں کو پھیلنے نہ دیں. اس کی کیا وجہ تھی؟ دیکھیں یہی مسئلے مسائل سامنے آتے ہیں. آپ کی لا اینڈ آرڈر کی سچویشن, وہ آپ کو اب سیکیورٹی کے جو مسئلے مسائل ہیں وہ آتے ہیں, اور آپ کے مورل جو ایشوز بھی جو ہیں کچھ کھڑے ہو جاتے ہیں, کیونکہ جب چھوٹے شہروں میں آپ رہتے ہیں آپ کو ان کو سیکیور کرنا آسان ہے, اس کو پیٹرول کرنا آسان ہے, اس کو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کو مینٹین کرنا آسان ہے, اور اس کو آپ کسی بھی حوالے سے جب مطلب آپ کو کرنا ہے تو آپ کر سکتے ہیں. تو اب ہمیں اگر ہم ان ایشوز کو
اگر ہم یہ فیسلٹیز لوگوں کے نزدیک کر دیں گے تو ڈیفینیٹلی جو ایٹ لیسٹ جو باہر سے لوگ آ رہے ہیں وہ رک جائیں گے. اس میں ہاؤسنگ پرائز ٹو انکم ریشو ہے وہ یہاں پہ ہمارے پاس ہے 20:1 جبکہ گلوبل یہ 5:1 ہے. اٹ انڈیکیٹس کہ ہماری جو لوگوں کی پرچیزنگ پاور ہے وہ کم ہے. اب لاہور کی پراپرٹی ریئل اسٹیٹ بھی اور جو کنسٹرکٹڈ ہاؤسز ہیں ان کی پرائسز کیونکہ بڑھنا شروع ہو گئی ہیں, اس کی ریزن بھی یہی ہے کہ پاپولیشن زیادہ ہے, ڈیمانڈ زیادہ ہے اور اویلیبلٹی کم ہے. اگر ہے تو لوگوں کی پرچیزنگ پاور سے باہر ہے. ٹھیک ہے جی, تو اس وجہ سے پرائسز بھی اوپر جا رہی ہیں. اور آپ دیکھیں گے کہ اس کا ایک اور امپیکٹ کیا آیا کہ رینٹس کے اوپر, کہ فار ایگزامپل اگر میں اپنا گھر نہیں بنا سکتا, میں نے رہنا تو ہے لاہور میں, میں نے اپنا بزنس بھی کرنا ہے, میں نے اپنے سارے معاملات چلانے ہیں, تو ڈیفینیٹلی آئی نیڈ سم پلیس ٹو لیو ان, تو میں نے رینٹ پہ جانا ہے. تو اس رینٹ پہ پھر پریشر بڑھ آ گیا, رینٹ بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں. آپ گلوبلی اسٹڈی کریں تو وہ انہوں نے کیسے کیا ہے کیٹر کہ اس کے ورٹیکل ایکسپینشن میں گئے ہیں. اب ہم لاہور دیکھیں, پتوکی سے شروع ہوتا ہے لاہور, گجرانوالہ تک لاہور ہے جی, قصور بھی لاہور میں ہے, شیخو پورہ بھی آپ دیکھیں اب لاہور میں ہے, اب تو ایون اب ننکانہ تک لاہور ہے, اس سائڈ پہ پھیلنا شروع ہو گیا ہے, بارڈر تک لاہور چلا گیا ہے, واگا بارڈر تک لاہور چلا گیا ہے جی. تو یہ اب اس کی جو ہاریزونٹل ایکسپینشن تھی, اس کے پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ ملٹیپل اس کے جو ہے نا جی کانسیکوینسز ہیں. ایک تو اگین سائز بہت بڑا ہو گیا جی, لوگوں کو کمیوٹ کرنے میں آسانی, ٹریفک کے مسئلے مسائل, کنجیشن آ گئی, انفراسٹرکچر جو اویلیبل ہے وہ اس کو سپورٹ نہیں کر پا رہا. اور دوسرا کیا ہوا کہ مطلب اب ہمیں کیا ہوگا, ہمیں ورٹیکلی جانا پڑے گا. آپ اگر یورپ جب جائیں, وہاں کی اب کئی سارے ممالک ایسے ہیں جہاں پہ جو ان کی جو پاپولیشن گروتھ ریٹ ہے دیٹ از نیگیٹو, لیکن اس کے باوجود وہ ورٹیکل لیونگ کے انہوں نے پروموٹ کیا. آپ پیرس کو دیکھ لیں, آپ اسٹاک ہوم کو دیکھ لیں, آپ یورپ کے کسی شہر کو اٹھا کے دیکھ لیں, آپ امریکہ کو دیکھ لیں, آپ چائنا کو دیکھیں, آپ فار ایسٹ کے ممالک کو دیکھیں, تو آپ آسٹریلیا کو دیکھیں. آپ اتنا بڑا ملک ہے لیکن پھر بھی ورٹیکلی کیوں رہ رہے ہیں کہ ایک تو مطلب اب ہمارا ہاریزونٹل جانے سے ایک تو ہم اپنی جو ایگری گرین لینڈ تھی اس سے ہاتھ دھو بیٹھے, ہمارا جو اس سے کیا ہوا, ایکو سسٹم ڈسٹرب ہوا ہمارا, اس میں جو ہماری جو آپ کہہ رہے ہیں کہ وائلڈ لائف ڈسٹرب ہوئی, اور اس کے جو ہمیں ایشوز آئے گرین لینڈ کے لاس کی وجہ سے, ہمیں فارمنگ کے ایشوز آ رہے ہیں. تو اس کا ہمیں اب ڈیفینیٹلی اس میں جانا پڑے گا, ورٹیکل جانا پڑے گا. تو اس میں یہ ہوگا کہ تھوڑے ایریا میں ہم جب ورٹیکلی جائیں گے تو اس میں یہ ہے کہ ہم اب جو پاپولیشن ہے ایک اس کا فائدہ کیا ہوگا. ڈیفینیٹلی جب آپ پورے پلاٹ کے اوپر ایک گھر بنا کے بیچتے ہیں تو وہ مہنگا پڑتا ہے. جب آپ ایک ہی اسی پلاٹ کے اوپر جب آپ ملٹی سٹوری بلڈنگ کھڑی کرتے ہیں تو جو یونٹ کاسٹ ہے وہ کم ہو جاتی ہے, وہ سستی ہو جاتی ہے. تو وہ لوگ, وہ جو ہماری انفلفلڈ ڈیمانڈ ہے جو ایگزسٹ کر رہی ہے, ان لوگوں کے لیے بھی ہماری وہ مڈل کلاس یا لوئر مڈل کلاس جو کہ مہنگی پراپرٹی افورڈ نہیں کر پا رہی, تو ان کے لیے افورڈیبل ہاؤسنگ جو ہے وہ مہیا ہو جائے گی. بالکل صحیح. اچھا, وسیم صاحب سے ہم پوچھتے ہیں ایسا کویسچن جو ہمارے بہت زیادہ ویورز جو ہیں جاننا چاہتے ہیں, جن کا تعلق اندرون شہر سے ہے, اس ایریا سے لاہور کے جہاں پہ وہ پچھلے 50 سال سے 60 سال سے 70 سال سے رہ رہے ہیں. وسیم صاحب بتائیے گا کہ اندرون شہر میں جیسے کہ کافی زیادہ پاپولیشن ہے, اس کے سائڈ ایریاز میں جو اس ٹائم سیل پرچیز کی پراپرٹی کی کنڈیشنز جا رہی ہیں, ان کے معاملات کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ جہاں زیب, جب ابھی ہم تھوڑی دیر پہلے بات کر رہے تھے کہ لاسٹ 5 years آف ریئل اسٹیٹ ان لاہور, تو اس میں وٹ وی ہیو آبزروڈ, مزے کی بات ہے یہ کہ اگر لاہور میں کوئی ایریا یا مارکیٹ ود ان لاہور اگر کوئی پرفارم کرتی رہی ہے یا کنٹینیوسلی چلتی رہی ہے تو وہ یہی والے ایریاز تھے. مثلاً آپ یہ دیکھیں کہ ہماری جو کینال روڈ کے اوپر جو ہم جب جلوں کی طرف جاتے ہیں تو وہاں پہ آپ دیکھیں گے کافی ساری سوسائٹیز بنی ہیں. جی ٹی روڈ پہ جو مناوا والی سائڈ پہ آپ دیکھیں گے کافی ساری سوسائٹیز بنی ہیں. اچھا, اب پھر رنگ روڈ بننے کی وجہ سے اس کی ایکسیسیبلٹی بہتر ہو گئی. اچھا, مطلب وہ اس اب دیکھیں گے تقریباً واگا بارڈر تک سوسائٹیز پہنچ چکی ہیں. بالکل. ابھی ہم تھوڑی دیر پہلے تذکرہ کر رہے تھے کہ کچھ نئی پاکٹس جو ہیں وہ اوپن ہوئی ہیں. ڈیفینیٹلی یہ ایریاز, یہ وہ والے ایریاز تھے جہاں پہ ہم جس کی طرف پہلے ہم نے اشارہ کیا. اس سائڈ پہ کافی ساری نئی سوسائٹیز ہیں, کافی بڑی سوسائٹیز ہیں. اس کے بعد جی ٹی روڈ والی سائڈ پہ آپ شدرا کے دیکھیں, شدرا اس کے اوپر محمود بوٹی والی سائڈ کے اوپر آپ دیکھیں رنگ روڈ نے اس میں بڑا امپورٹنٹ رول پلے کیا.
اور اس کے بعد اسی سے ایڈجسٹنٹ کیونکہ ایک شیخوپورہ روڈ نکل رہا ہے اور دوسرا یہاں سے شرکپور روڈ ہے, جڑا والا روڈ ہم جس کو کہتے ہیں, تو یہ والے جو روٹس تھے یا جو روڈس تھے یہاں پہ, یہ پوری جو بیلٹ ہے ہماری شمالی لاہور کی اور یا یہ والا ایریا دیٹ از ڈینسلی پاپولیٹڈ. اور آپ نے دیکھا ہے کہ وہاں پہ ایک لائک 3 مرلے کے مکان میں کئی فیملیز رہ رہی ہیں, بالکل ایسے ہی 10-15 لوگ رہ رہے ہیں. اچھا, اب وہاں پہ ان کی ڈیمانڈ ایگزسٹ کر رہی ہے, تو نیچرلی اب ان کو تو انہوں نے دیکھنا ہے کہ جو ان کے نزدیک جو اویلیبل آپشنز ہوں گی تو انہوں نے وہاں پہ انویسٹمنٹ کرنی ہے. انفارچونیٹلی کیا ہوا کہ اس ایریاز میں لیکن بہت اچھے معیار کی اسکیمز نہیں بنائی گئیں, کیونکہ جو ہمارے باقی ایریاز تھے فیروز پور روڈ والی سائڈ پہ یا رائمنڈ روڈ یا ہمارا کینال بینک روڈ جو ہے, اس کے اوپر ہمارے جو بڑے پلیئرز تھے مارکیٹ کے وہ کام کر رہے تھے, اور جو پرائسز آف پراپرٹیز ہیں دیٹ ور ریلیٹیولی ہائر. تو اس میں ایک اپارچونیٹی دیکھی وہ ہمارے باقی ڈیولپرز نے, انہوں نے اس سائڈ کو کیٹر کیا اور انہوں نے بڑا اچھا بزنس کیا وہاں پہ. آپ دیکھ لیں رحیم گارڈن ہے, اس کے بعد بسم اللہ گارڈن ہے, اور اس کے علاوہ کافی ساری سوسائٹیز ہیں, نمبر آف. اور اچھا پھر ایک امپورٹنٹ چیز اس میں دیکھیں, جب ایل ڈی اے نے اس میں جب ماسٹر پلاننگ کی, انہوں نے جب ایلوکیٹ کیا, تو میرا اپنا ذاتی خیال یہ ہے کہ ان کو جو ریزیڈینشیل ایریا ہے وہ تھوڑا سا وہاں پہ زیادہ رکھنا چاہیے تھا. اگر اب ہو کیا رہا ہے کہ لوگ اگر ہم جی ٹی روڈ کی بات کریں تو تھوڑی سی سینس بنتی ہے کہ ایل ڈی اے نے شاید زیادہ ایریا اس لیے نہیں رکھا کہ آگے بارڈر ہے, تو ڈیو ٹو سم سیکورٹی ریزنز انہوں نے شاید مجھے یہ چاہا کہ ہم جو پاپولیشن ہماری جو ایکسپینشن ہے اس سائڈ پہ نہ ہو. ہاں جی, لیکن یہ ہے کہ وہ جس طرح ہم پہلے بات کر رہے تھے, لوگوں نے ان اپرووڈ تو کافی ساری چیزیں وہاں پہ ہاں جی وہاں پہ کر دی ہیں. اور پچھلے ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اس سائڈ پہ پچھلے 5 سالوں میں جو بزنس ہے وہ کنٹینیوسلی سلو اور فاسٹ سپیس پہ ہوتا ہی رہا. ٹھیک ہے جی, ایون کہ جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب لاہور میں دیر ور سم پیچز آف ٹائم, کچھ آپ کہہ رہے ہیں کہ ایسا ٹائم آیا مومنٹ کہ ریل اسٹیٹ بالکل رک گئی تھی, لیکن ان ایریاز میں پھر بھی چلتی رہی. اس کی وجہ کیا تھی کہ جینون کسٹمر جو ہے, جینون جو ڈیمانڈ ایگزسٹ کر رہی تھی, ان کے نزدیک تھے وہ ایریاز اور انہوں نے وہاں پہ انویسٹمنٹ کی. اسی جو ہمارا کویشچن تھا اسی سے ریلیٹڈ آپ سے ایک نیکسٹ کویشچن یہ ہے کہ جیسے کہ لاہور کی پاپولیشن بڑھ رہی ہے, سارے وسائل اس طرح سے ڈسٹرب ہو رہے ہیں, تو آپ لاہور کا اس گروتھ کے ساتھ فیوچر کیا دیکھتے ہیں؟ سر دیکھیں, جس طرح ہم پہلے بھی بات کر رہے تھے کہ اربنائزیشن ہے, جو اربن امیگریشن ہے, یہ تو نیچرل فنامنا, آپ اس کو تھوڑا سا کنٹرول کر سکتے ہیں, آپ اس کو کمپلیٹلی روک نہیں سکتے. اور ڈیفینیٹلی پھر جب ایک شہر ہے, ایک سٹی ہے, تو اس کی اپنی جو پاپولیشن ہے اس نے بھی تو بڑھنا ہے نا سر. آپ یہ دیکھیں کہ جو مزے کی چیز وہ یہ ہے کہ اس وقت جو ہے لائک 50% جو آف دا ورلڈ پاپولیشن از لیونگ ان اربن ایریاز, and by 2030 it is expected کہ 56 to 58% of the world population will be living in urban areas. اچھا, اب ہم جب پاکستان کی بات کرتے ہیں تو 1951 میں تقریباً ہمارے کچھ 17.8% لوگ تھے, وہ تھے اربن ایریاز میں رہ رہے تھے, جو اس وقت تقریباً 40% ہو چکا ہے. اینڈ بائی 2030 50% آف دا پاکستانی پاپولیشن ول بی لیونگ ان اربن ایریاز. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ابھی اور بھی بڑھنا ہے. ٹھیک ہے, تو اس میں اب ہم تھوڑا سا پہلے ڈسکس کر چکے ہیں کہ گورنمنٹ کو اس کو تھوڑا سا میئرز لینے پڑیں گے, کیونکہ ہمارا جو آلریڈی ایگزسٹنگ انفراسٹرکچر ہے دیٹ از انسفیشینٹ ٹو سسٹین دس سائز آف سٹی. اس کے لیے ہمیں دیکھیں ٹرانسپورٹیشن کے مسائل ہیں. آپ گلوبلی دیکھتے ہیں تو جو ہمارا وہاں پہ جو پبلک ٹرانسپورٹ سسٹم ہے وہ بڑا ایفیشینٹ ہے. لوگ پبلک ٹرانسپورٹ سسٹم پہ ٹریول کرنا زیادہ سیف فیل کرتے ہیں, سیکیور فیل کرتے ہیں, پریفر کرتے ہیں, کیونکہ انہوں نے بڑا اچھا وہ سسٹم بنا دیا ہے. اب ہمارے لیے تو سب سے بڑا چیلنج اس وقت یہ بن گیا ہے کہ ہم نے اپنی ٹریفک کو کیسے کنٹرول کرنا ہے. تو اب پاپولیشن جو ہم یہ سجیسٹ کرتے ہیں کہ, اور آلریڈی گورنمنٹ اس پہ کام کر رہی ہے. آپ نے دیکھا ہے کہ انہوں نے اب زوننگ کر دی ہے ایل ڈی اے نے, انہوں نے ریزیڈینشیل زونز ہیں, کمرشل زونز ہیں, انڈسٹریل زونز ہیں, یا ایجوکیشنل زونز ایون, وہ انہوں نے زوننگ بھی کر دی ہے, وہ اپنے میئرز لے رہے ہیں. اب اس میں دیکھیں یہ تو سر 2 سائڈ چیز ہے نا, ہمیں اب ریئل اسٹیٹ کے کاروبار سے ہم وابستہ ہیں,
تو جو ڈیولپرز اینڈ بلڈرز دے شوڈ آلسو ٹیک دا رسپانسبلٹی کہ وہ لیگل جو ہے نا وہ ان کو چیزوں کو فالو کریں اور تھوڑا سا اس میں آئے ورٹیکل ایکسپینشن میں آئے, کیونکہ لاہور کی اب آگے جو آپ کہہ لیں کہ اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے, کیونکہ ہم کتنا اس میں فردر ایکسپینڈ کریں گے, کیونکہ ورٹیکل ایکسپینشن سے یہ ہوگا, دیکھیں ہمارے پاس آلریڈی کراچی اور اسلام آباد 2 سٹیز تو موجود ہیں, جو ایگزامپلس موجود ہیں. دیکھیں ہم خود لوگ جب اسلام آباد ٹریول کرتے ہیں یا ہم جب کراچی ٹریول کرتے ہیں تو ہم وہاں پہ اپارٹمنٹس میں رہتے ہیں, فلیٹس میں رہتے ہیں, ٹھیک ہے. لاہور ابھی تک اس چیز سے ابھی نکل نہیں پایا, ٹھیک ہے نا جی, ابھی وہ نکل نہیں پایا, ایکسیپٹیبلٹی ابھی وہ نہیں ہے, اور ڈیفینیٹلی بھی مارکیٹ ایوالو کر رہی ہے لاہور کی. لاہور میں اگر ہم دیکھیں تو ہمارے جو بلڈرز ہیں یا جو ہمارے جو ہیں یہاں پہ کنسٹرکٹ کر رہے ہیں, ہاں جی, جو ڈیولپرز آپ کہہ لیں, تو وہ بھی خود بھی ابھی لرننگ کے پروسیس میں ہے. تو وی ہوپ کہ انشاءاللہ آنے والے دنوں میں یہ چیز کافی بہتر ہو جائے گی, اس کو کیٹر کیا جائے گا. اور اب ہمیں اس میں یہی ہے کہ ایک تو انفراسٹرکچر گورنمنٹ کو بہتر کرنا پڑے گا اس کو سپورٹ کرنے کے لیے, اور دوسرا ہمیں تھوڑا سا اس کو پلان کر کے چلنا پڑے گا. دیکھیں جی, ہم جو ہمارا سب سے بڑا پرابلم کیا رہا ہے پاکستان کا اوور آل, اور اسپیشلی لاہور کا, ہیپ ہیزر ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. کوئی پوچھنے والا نہیں تھا کہاں پہ کیا ہو رہا ہے, کیا چیز بننی چاہیے. ورلڈ وائڈ کافی سارے لوگ ہیں جو کہ اس چیز کو اسٹڈی کرتے ہیں, وہ کر رہے ہیں کہ یار ایک وٹ شوڈ بی دا آئیڈیل سائز آف اے سٹی. تو ایک اٹالین جو ہے وہ صاحب تھے, سیزر مارچیٹی غالباً ان کا نام ہے, تو انہوں نے ایک کانسیپٹ انٹروڈیوس کروایا تھا 30 منٹ سٹی کا. اس نے کہا تھا کہ جی دیکھیں آئیڈیل جو سٹی وہ ہے جو کہ جس میں آپ کی شاپنگ, آپ کی ریکریشن, آپ کی ایجوکیشن اور آپ کا بزنس, دیٹ شوڈ بی ایکسیسیبل ان 30 منٹس آف واک اور سائیکلنگ اور پبلک ٹرانسپورٹ. ٹھیک ہے جی. انہوں نے کہا جی اگر پبلک ٹرانسپورٹ کے آپ 30 منٹس میں سب چیزیں اگر آپ کے ایکسیس میں ہیں تو یو آر لیونگ ان این آئیڈیل سٹی. بٹ اب یہاں پہ حالات تھوڑے سے بدل چکے ہیں تو اس میں, لیکن یہ ہے کہ اب ہمیں یہ ہے کہ اسی کو ہی بہتر کرنا ہے جی. اور ہمارے اینڈ پہ یہ ہے کہ ہم نے ایک معیاری پروڈکٹس آفر کرنی ہے. دیکھیں لوگ تھوڑا سا گھبراتے ہیں نا جی اپارٹمنٹس میں, کیونکہ ایک تو ابھی وہ ان کو آئیڈیا نہیں ہے. اگر ہم اچھی سروسز دیں گے, ان کو اچھا انوائرمنٹ دیں گے تو ڈیفینیٹلی لوگ اس میں آئیں گے. اور افورڈیبل جی, افورڈیبلٹی, ڈیفینیٹلی افورڈیبلٹی. اس بارے میں بتائیں ہمیں کہ جیسے ریئل اسٹیٹ سیکٹر میں اسپیکولیشنز یا افواہیں بہت زیادہ ریومرز پھیلتی ہیں اور اس کی وجہ سے لوگ اس میں پیسہ لگاتے ہیں اور پھر وہ نقصان اٹھاتے ہیں, اس بارے میں گائیڈ کریں. اور دوسرا یہ ہے کہ جب اینڈ یوزر ایک آپ دیکھتے ہیں کہ ایک ایسا بندہ جس نے آج تک, جیسے کسی بندے نے پراپرٹی پرچیز نہیں کی اور وہ اس ریئل اسٹیٹ سیکٹر میں انویسٹمنٹ کرنا چاہتا ہے یا اپنی کوئی پراپرٹی پرچیز کرنا چاہتا ہے, تو اس کو وہ کون سے بیسک میئرز ہیں جو لینے چاہیے کہ جس سے وہ ایک تو نقصان سے بچ جائے اور دوسرا اس کو ایک سیکیور پراپرٹی مل جائے یا جس چیز کے لیے اس نے انویسٹ کیا وہ اس کو مل جائے. جہاں سے دیکھیں ایز فار ایز اسپیکولیشن از کنسرنڈ, یہ اٹس ناٹ اونلی ان ریئل اسٹیٹ. یہ اگر آپ دیکھیں تو اسٹاک مارکیٹ میں بھی ہوتی ہے, ریئل اسٹیٹ مارکیٹ میں بھی ہوتی ہے. اب ہوتا یہ ہے کہ دیکھیں ایک سرٹن ایلیمنٹ آف دا مارکیٹ وہ چیزوں کو انڈیو میگنیفائی کر کے پیش کرتے ہیں. اب جو ریئل اسٹیٹ کی مارکیٹ ہے اس میں اگر آپ یہ دیکھیں تو لوگ اس میں جو آ کے اسپیکولیشن میں جو لوگ پھنستے ہیں, جس کو ہم کہتے ہیں ڈیزاسٹر مایوپیا, کہ وہ آنے والے ڈیزاسٹر کو انڈرسٹینڈ نہیں کر پاتے, اس کو فورس ہی نہیں کر پاتے. اسپیکولیٹرز جو ہوتے ہیں ان کی انٹینشن یہ ہوتی ہے کہ پرائسز کو اوپر لے کے جایا جائے. اچھا, اب یہ اکنامک کا آپ دیکھیں, اکنامکس کا اصول ہے جب آپ پرائسز اوپر جا رہی ہیں تو ڈیفینیٹلی سپلائی بڑھنا شروع ہو جاتی ہے. اسپیکولیشن میں ہوتا کیا ہے کہ آپ نے انڈیو اسپیکولیشن ہوئی اور پرائسز اوپر جانا شروع ہوئی تو نیچرل جو آپ کی مارکیٹ فورسز ہیں انہوں نے سپلائی بڑھا دیتے ہیں. اچھا, جب سپلائی بڑھتی ہے تو وہ جو آپ کی جو پرائسز ہیں جس لیول پہ چلی گئی ہوتی ہے وہ سسٹینیبل نہیں رہتی. دس از واٹ ہیپنڈ ان لاسٹ ڈیکیڈس. آپ دیکھ لیں, آپ بھی اسی فیلڈ سے ہی ہیں, آپ خود بڑی اچھی نظر رکھتے ہیں اس کے اوپر. اب ایون کہ ہم نے ایسی بھی دیکھی ہیں پراپرٹیز جو آج سے 10 سال پہلے جس ریٹ پر بکی تھیں آج ان کا وہ ریٹ نہیں مل رہا. وجہ کیا تھی کہ اس وقت جو ایک ببل کریٹ ہوا
وہ ببل کیا ہے, وہ یہی تھا کہ وہ اس میں پرائسز اوپر جانے کی وجہ سے وہ لوگوں نے انویسٹمنٹ پور ان کی, چیزیں بہت اوپر گئیں, فیک مطلب وہ سب چلی گئی اوپر, اور جیسے ہی پھر ساتھ سپلائی آئی تو وہ پھٹ گیا. ٹھیک ہے نا جی, وہ اب وہ پھر چیزیں جو ہے نا وہ اپنی اوریجنل جو ہے نا وہ ریٹس پہ آ گئیں. اچھا, پھر مزے کی بات یہ ہے کہ اگر دیکھا جائے تو جو اسپیکولیشنز ہیں یہ مارکیٹ, یہ پرائس کو مطلب ہم پرائس ایفیشنسی کی اگر بات کریں تو اسپیکولیشن اس کا ایک ٹول ہے, بٹ ریئل اسٹیٹ از سم ڈفرینٹ بال گیم. دیکھیں, ایک تو یہ ایکسپینسو ٹرانزیکشن ہے, دوسری اس کی جو لیکویڈیٹی ہے وہ اتنی آسان نہیں ہے. بٹ اٹس ناٹ دیٹ مچ لیکوڈ کہ آپ لیکویڈیبل کہ آپ جائیں اور آج آپ کے پاس ایک پلاٹ ہے یا آپ کے پاس پراپرٹی ہے تو آپ صبح اس کو لیکوڈ کر پائیں, اس کو بیچ پائیں, ایسا ہوتا نہیں ہے. پھر ہمارا جو سسٹم ہے دیٹ از ان آرگنائزڈ, ہمارا سسٹم آرگنائزڈ ہے نہیں. ایک اور انفارچونیٹ اسپیکٹ جو رہا ہے ہمارے سیکٹر کا کہ اس میں پڑھے لکھے لوگ جو ہیں وہ پروپورشنیٹلی بہت کم آئے. یہ تو اب آ کے کیونکہ یہ سیکٹر اتنا بڑا ہے اور اس میں اتنا کچھ موجود ہے, اس کے اندر اتنا پوٹینشیل ہے, جس کا بھی آپ دیکھیں کہ ہماری جو گورنمنٹ ہے یا ہمارے جو پرائم منسٹر ہیں وہ بار بار اسی چیز کی طرف انڈیکیٹ کر رہے ہیں, فوکس کر رہے ہیں, کیونکہ یہ دیکھیں یہ بہت بڑی انڈسٹریز ہے اور اس کے ساتھ الائڈ انڈسٹریز بہت زیادہ ہیں. اور اب اس میں پڑھے لکھے لوگ آنا شروع ہو گئے ہیں, اب اس میں خواتین آنا شروع ہو گئی ہیں, جو کہ بڑا اچھا سائن ہے, اور اگرچہ جس لیول تک ہونا چاہیے ابھی نہیں آئی, لیکن ان کو اس میں مزید آنا چاہیے. اب اس میں دیکھیں جی, بات یہ ہے کہ ہم لوگ کیا ہے, اچھا پھر لوگ اس میں پھنستے کیوں ہیں؟ پرابلم پتہ کیا ہے, جس کو ہم ٹیکنیکلی کہیں تو آپ اس کو کہیں گے اڈیپٹیو ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے, یا آپ کہہ لیں کہ جس کو ہم وٹ وی کال رینڈم واک. رینڈم واک کیا ہے جی؟ اب انہوں نے دیکھیں, میں نے دیکھا کہ یار میرے ایک دوست ہے, یہ بھائی ہے, ایون میں نے خود آج سے 5 سال پہلے ایک پلاٹ لیا تھا یار, وہ تو 6 مہینے بعد ہی ڈبل ہو گیا, 6 ماہ بعد ہی آئے, مطلب اس کو بڑا ہیوج پروفٹ ہوا. تو بیک آف دا مائنڈ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یار وی وڈ بی ہیونگ سیم واک اگین. وہ ان کی جو ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں وہ اپنے پچھلے اپنے ایکسپیرینس کو, یا جو لوگوں کا ایکسپیرینس ہے, یا جو وہ دیکھ رہے ہیں اس کو دیکھ کے اس میں آتے ہیں. تو اس کا آپ نے پوچھا کہ اس کا یار حل کیا ہے, تو جانتے اس میں دیکھیں اب یہ ہے کہ اس میں یہ کہ تھوڑا سا ریسرچ, جس نے انویسٹمنٹ کرنی ہے تھوڑا سا ریسرچ کرنی چاہیے. صرف اپنی جو وش اینڈ ول ہے کہ یار مجھے اتنا پروفٹ مل جائے, فار دا ٹائم بینگ اس کو تھوڑا سا سائڈ پہ رکھنا چاہیے. ہوتا کیا ہے کہ ہم بیسیکلی پھنستے اپنے ہی اس کے اندر ہے, اپنی خواہشات میں کہ یار ہم نے 10 لگا کے تو 10 جو ہمیں 6 ماہ میں مل جائے تو وہ اس میں آتا ہے. تو تھوڑا سا ہمیں اپنی جو کہہ لیں کہ ہاں جی ہماری جو ایکسپیکٹیشن ہے اس کو تھوڑا سا ہمیں نا وہ کرنا پڑے گا, ایک ریزنیبل یا سینسیبل, بلکہ آپ کہنا چاہیں لاجیکل, تھوڑا سا لاجیکل ایکسپیکٹیشن رکھنی چاہیے کہ نہیں یار ایسا نہیں ہے. اچھا, پھر وہ جو لوگ جو مارکیٹ میں جو ہمارے بھائی ہیں, جو کنسلٹنٹس ہیں اور جو ایڈوائزر ہیں, تو وہ جو کنسلٹنسی دیتے ہیں یا جو ایڈوائز کرتے ہیں, تو میری ان سے بھی درخواست ہے کہ ذرا چیزوں کو ان کے اپنے اوریجنل پیرامیٹرز کے اوپر دیکھ کے لوگوں کو ایڈوائز کریں. اور انہوں نے انویسٹمنٹ کرنی ہے, ہمیں تھوڑا سا لانگ ٹرم سوچنا چاہیے کہ ایک ہمارے ساتھ کوئی بندہ انویسٹ کر رہا ہے تو ہم اس کو ری انویسٹ کروا لیں, کوئی بات نہیں, ہم آگے ان کو دوبارہ کروا لیں. تو ایک ہی ٹرانزیکشن میں ہمیں بھی زیادہ کے لالچ میں نہیں پڑنا چاہیے. بالکل صحیح ہے. وسیم صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ نے ہمیں اتنا قیمتی وقت دیا. ہم نے جو elan.com نے پاکستان ریئل اسٹیٹ شو اسٹارٹ کیا ہے, جس میں آپ کو آج بلایا گیا, اور اس کا سارا میں نے آپ کو تھوڑی سی ڈیٹیل وغیرہ کچھ ہسٹری بتائی تھی, جو ہمارا امپیکٹ ہے وہ میں نے آپ کو دیا تھا. تو آپ اس کے بارے میں کچھ جو آپ کی ریزرویشنز ہیں ہمارے اس شو کے بارے میں, تو وہ کائنڈلی آڈینس سے شیئر کر دیں. آئی ریئلی کانگریچولیٹ elan.com, یہ جو انیشیٹو آپ نے لیا ہے دیٹس ریئلی ونڈرفل, اور جس میں جو آپ کر رہے ہیں آپ اس کا جو میں سمجھا ہوں اس کا جو ایڈوانٹیج ہے اور جو سب سے بڑا بینیفٹ وٹ آئی ایم فور سیئنگ از کہ آپ لوگوں تک, ابھی جو ہم بات کر رہے تھے تھوڑی دیر پہلے ہی کہ ریومر سے کیسے بچنا چاہیے, اسپیکولیشن سے کیسے بچنا چاہیے, اینڈ ہاؤ شوڈ وی انویسٹ ان ریئل اسٹیٹ. تو ڈیفینیٹلی جس طرح آج آپ نے مجھے موقع دیا بولنے کا اس فورم کے اوپر, میں آپ کا بھی شکر گزار ہوں, elan.com کا شکر گزار ہوں. میں اپنی آڈینس تک اور ویورز تک اپنی ویوز پہنچا رہا ہوں. ڈیفینیٹلی ہمارے اور دوست ہیں مارکیٹ میں, اس سیکٹر میں, جن کے ساتھ آپ نے سب کچھ شیئر کیا ہے. تو یہ ایک نالج شیئرنگ ہو رہی ہے,
لوگوں تک ایک نالج جا رہا ہے, وہ اس کو دیکھ رہے ہیں اور لوگ آپ ان کو ایجوکیٹ کر رہے ہیں. اور ڈیفینیٹلی اس میں کیا ہوگا کہ ایک تو یہ وہ تمام لوگ جو اس میں انویسٹ کرنا چاہ رہے ہیں ان کو فائدہ ہے, دے آر بینیفیشری آف دس شو. اور وہ لوگ جو کہ ہو آر لوکنگ فار اے کیریئر ان ریئل اسٹیٹ, ان کے لیے اس میں بہت لرننگ ہے. ڈیفینیٹلی اگر وہ اس کو دیکھیں گے تو اس میں کافی ساری چیزیں جو لرن کریں گے جو کہ ان کے کیریئر میں کام آئیں گے. تو اٹس ونڈرفل, بہت اچھا انیشیٹو ہے. اور میں وش کہ اس قسم کے اور ایونٹس جو ہے نا آپ کو اس کے کرنے چاہیے تاکہ ہم اپنے اس سیکٹر کو لوگوں کے سامنے کھول کے رکھ سکیں اور ہم اس کا جو میکسیمم پوٹینشیل ہے اس کو جو ہے اچیو کر سکیں. ان دا اینڈ آف دا شو میں آپ سے ساروں سے ہمیشہ ایک ہی بات کرتا ہوں کہ ہمارے ساتھ اسٹے ٹیون رہیں, ہمارے چینل کو لائک کریں اور اسی طرح کی مزید انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے ہمارے ساتھ لائن اپ رہیں. تھینک یو سو مچ. انشاءاللہ نیکسٹ شو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.